अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपके सामने एक नया सिलसिला लेकर हाजिर हुए हैं और इस सिलसिले में हम बहुत ही यूनिक टॉपिक्स पर गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बहुत सारे सवालात को जो आवाम की तरफ से हैं और बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी इन सवालात को उठा रहे हैं और अपने तौर पे अपने तईं जवाबात भी दे रहे हैं। वो सवालात क्या हैं, वो टॉपिक क्या है? अफ़गानिस्तान जो आप जानते हैं कि 20 साल तक अमरीकी फ़ौज से हालत जंग में रहा और इसके बाद जाके ये अमेरिका को भी शिकस्त दे चुका है। इससे पहले ये रशिया से भी लड़ा। इनके पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है, इनके पास ऐसी कौन सी ताकत है, इसके साथ साथ इनका तसव्वुर क्या है, ये कौन सी फैंटेसी है इसके पास, ये क्या सोचते हैं, ये किस तरह वजूद में आया। और साथ साथ बहुत से फ़िरके, बहुत सी तहजीबें, बहुत सी तहरीकें जो है वो ये सवाल भी उठा रही हैं कि भाई ये अब क्या करने वाले हैं, अब ये क्या करेंगे, इनकी तहजीब क्या होगी, इनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, ये जमहूरियत लेके चलेंगे, क्या होगा। इसी में सबसे मेन जो हमारी तहरीक होती है वो ये होती है जो ह्यूमन राइट्स की होती है। वो उनके सवालात ये हैं कि आया ये इंसानी हुकूक की बात करेंगे या नहीं, इंसानों को इनके हुकूक मिलेंगे या नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि वुमेन राइट्स, औरतों को इनके हुकूक मिलेंगे या नहीं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि अफ़गान तालिबान, टीटीपी, अलकायदा, दाइश ये सब एक ही नज़रिए पे काम करते हैं। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं और किसी को मुसलमान नहीं कहते। इवन के जितने भी मुसलमान हैं उन सब का जान माल इज़्ज़त आबरू सब उनके ऊपर मुबाह है। तो क्या अफ़गान तालिबान भी उन्हीं दीगर तंजीमों की तरह अपना तसव्वुर रखती है, उनकी ही तरह अपने नज़रियात रखती है? इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और जो ये कहते हैं कि अब चूँकि तालिबान अफ़गानिस्तान की हुकूमत वो हासिल कर चुके हैं तो अब पाकिस्तान में भी कब्ज़ा कर लेंगे, पाकिस्तान को भी हड़प लेंगे, पाकिस्तान का क्या बनेगा। और ये भी बड़ी बातें गूंज रही हैं इनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ऐसी क्या चीज़ है, दिखती नहीं है मगर नाम पाकिस्तान कहा जाता है। ये भी सवाल हम इंशाल्लाह इस पर कवर करेंगे। और आखिर में हम एक बहुत ही अहम मौजू पे गुफ्तगू करेंगे और वो मौजू क्या है कि 18 साल से ज़्यादा के उम्र के लोग अगर इस्लाम कबूल करते हैं तो इसको जुर्म बनाया जा रहा है। ये कानून अभी ज़ेर बहस है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भी ज़ेर बहस है। ये कानून क्यों लाया गया, इस्लाम से ये क्या मसला है और ये एक मजहबी चीज़ को क्यों इस तरह बार बार ही टच किया जाता है, इस पर भी हम सैर हासिल इंशाल्लाह गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की अहम मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन अभी ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि इसी तरह की अहम मालूमाती वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। तो कीप वॉचिंग आवर चैनल, स्टे ट्यून। चलते हैं सवालात की तरफ। इन सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं फुरकान शब्बीर। और आइए हम फुरकान भाई की तरफ चलते हैं। फुरकान भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि शुरू में ही मैंने आपके सामने गुफ्तगू की, अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान की हुकूमत और इसी तरह के दीगर अहम सवालात करेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि तालिबान कैसे बने? तालिबान बनने का बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है। एक DGSI गुजरे हैं जब 1992 के अंदर तालिबान ने कंधार से अपनी मूवमेंट शुरू की तो उस वक्त वो ISI के चीफ थे। उन्होंने ये बाकायदा बयान किया और यूट्यूब पर ये ऑन दी रिकॉर्ड है। असल में मामला ये हुआ कि जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से चला गया, सोवियत यूनियन टूट गया, तो मुजाहिदीन जो थे जिन्होंने सोवियत यूनियन को तोड़ा और अफ़गानिस्तान से उस वक्त की सुपर पावर को भगाया, तो ये मुजाहिदीन के अलग अलग धड़े बन गए थे। उनमें से एक धड़ा कंधार के अंदर था। ये दर हकीकत स्टूडेंट्स थे, मदरसे के जामिया के तलबा थे। तो उनके टीचर थे मुल्ला उमर, जो बाद में अफ़गान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन भी बने, उनकी हुकूमत के अमीर भी बने। वहाँ से एक मरतबा कंधार के अंदर एक बच्चे को अगवा कर लिया गया। जब बच्चे को अगवा किया गया उसके साथ गलत हरकत भी की गई, अल्लाह जाने क्या क्या मामलात किए गए। मुल्ला उमर को पता चला तो वो बच्चा उनके जामिया का था जिसमें वो मुल्ला उमर पढ़ाते थे। तो इन्होंने अपने बंदों को जमा किया जिन्होंने सोवियत यूनियन के साथ जिहाद किया था, तो ऑलरेडी इनके पास ट्रेनिंग थी असला चलाने की। इन्होंने करीबी कुछ कबाइल को भी कहा, कुछ करीबी जानने वालों को कहा, एक जत्था बनाकर ये चले गए उस कमांडर के पास। वहाँ पर जब लोगों को कहा कि हम देखें बच्चे को छुड़ाना है, हम आपसे जंग नहीं करना चाहते, हम आपसे झगड़ा नहीं करना चाहते। मामला ये हुआ कि जब छुड़ाने गए तो उस फ़ौज का जो कमांडर था वो भाग गया। इन्होंने बच्चे को छुड़ाया और कहा कि अगर तुम चाहो, वो जो फ़ौज थी, वो जो एक जत्था था, उसको कहा कि अगर तुम हमारे साथ मिलना चाहो तो मिल सकते हो।
تو وہ پوری کی پوری فوج جو ہے نا ملا عمر کے ساتھ مل گئی. اب جب یہ واقعہ پورے افغانستان کے اندر آگ کی طرح پھیل گیا کہ ایک گروہ اٹھا ہے کہ جس نے بچے کو بازیاب کروایا. اب معاملہ یہ تھا کہ جب سوویت یونین چلا گیا تو مختلف حصوں کے اندر افغانستان کے اندر کوئی کمانڈر کہیں بیٹھا ہوا تھا, کوئی کہیں بیٹھا ہوا تھا ملک کے کسی حصے میں, صوبے کے اندر, اور وہ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے, ڈکیتی کرتے تھے, چوری کرتے تھے, لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے, اور ٹیکس اتنا لیتے تھے کہ پیدل چلنے پر بھی ٹیکس لگا دیا تھا انہوں نے. تو لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو ایک گروہ اٹھا ہے اور یہ اچھے لوگ ہیں. پھر کسی اور کمانڈر نے بھی بچے کو اغوا کیا, تو انہوں نے اس علاقے والوں نے ملا عمر کو کہا, ملا عمر کے بندوں نے جا کر وہاں اس بچے کو چھڑوا دیا. مزید ان کی شہرت ہو گئی کہ یہ اچھے لوگ ہیں. پھر کہیں پر معاملہ یہ ہوا کہ چوری ہو گئی, تو ان چوروں کو انہوں نے پکڑ لیا, ڈکیتوں کو انہوں نے پکڑ لیا. چلتے چلتے افغانستان کے اندر ان کی ہو گئی شہرت. اس دوران 1994 کے اندر یا تقریباً اس کے قریب قریب پاکستان نے کاٹن منگوائی تھی ازبکستان یا تاجکستان سے. وہ کاٹن افغانستان کے راستے سے آ رہی تھی. ظاہر ہے پاکستان اور ازبکستان کا جو درمیانی راستہ ہے وہ افغانستان ہے. تو افغانستان کے اندر کاٹن ایک کمانڈر نے پکڑ لی اور ہمارے جتنے بھی پاکستانی تھے ان کو بھی پکڑ لیا. اب ٹینشن یہ ہوئی کہ اس وقت وزیر داخلہ جنرل نصیر اللہ بابر تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کمانڈروں نے پکڑ لی ہے اور ہمارے بندے بھی ہیں, کاٹن بھی ہے. کاٹن کا اتنا ایشو نہیں تھا, بندوں کا زیادہ ایشو تھا. انہوں نے طالبان کو کہا, نہیں, جنرل نصیر اللہ بابر نے ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا کہ یہ مسئلہ حل کروائیں, آپ کا انفلوئنس ہے وہاں پر. تو ڈی جی آئی ایس آئی نے رابطہ کیا کہ بھئی اگر آپ چاہیں تو ملا عمر والوں سے کہ ہماری کاٹن بھی چھڑوا دیں اور ہمارے بندوں کو بھی. تو ملا عمر کا ایک گروہ گیا اور وہاں جا کر انہوں نے لڑائی کی, تو وہ کمانڈر وہاں سے بھی بھاگ گیا اور وہ کاٹن بھی مل گئی اور وہ بندے بھی بازیاب ہو گئے. وہ پوری کی پوری فوج ان کے ساتھ شامل ہو گئی. تو اس طرح یہ ملا عمر اور ان کا جو امارات اسلامیہ افغانستان ہے اس کی بنیاد پڑی, اور چلتے چلتے 1996 کے اندر انہوں نے افغانستان میں اپنی حکومت قائم کر دی. 96 میں حکومت قائم ہو گئی. ہاں, 1996 میں حکومت قائم ہوئی اور پھر 96 سے لے کر 2001 تک یہ چلتی رہی. 9/11 تک. پھر 9/11 ہوا تو پھر سب جانتے ہیں کہ بانی ملا عمر ہے. بانی ملا عمر ہے. اصل میں بانیان میں سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس امارت اسلامی افغانستان کے بانیان میں سے ملا عمر بھی ہیں اور ملا عبد الغنی برادر بھی ہیں. اچھا. ملا عبد الغنی برادر یہ اس وقت جو عبوری حکومت بنی افغانستان کی اس کے نائب وزیر اعظم ہیں. لوگوں کو, اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ملا عبد الغنی برادر کو پاکستان میں اس کراچی جس شہر میں ہم رہتے ہیں اس کے علاقے بلدیہ سے پکڑا تھا. اچھا. 2010 کے اندر, امریکہ کے کہنے پر. 2010 کے اندر پکڑا اور 2010 سے لے کر 2018 تک یہ پاکستان کی کسٹڈی میں رہے. پھر امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے ان کو رہا کیا تھا, اور پھر دوحہ کے جو مذاکرات ہوئے جس کے نتیجے میں امریکن اور نیٹو افواج کا انخلا ہوا, یہ اسی دوحہ کے مذاکرات کے نتیجے میں ہوا کہ جس کی سربراہی ملا عبد الغنی برادر کر رہے تھے. یہی جو ہے افغان طالبان کے بانی ہیں. ملا عبد الغنی بھی ہیں اور ملا عمر بھی ہیں. یہ جس جامعہ میں پڑھاتے تھے یہ دونوں ایک ساتھ پڑھاتے تھے اس جامعہ میں جہاں سے افغان طالبان کی موومنٹ شروع ہوئی. ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ان کو طالبان کیوں کہتے ہیں؟ ہاں. اچھا, خود یہ اپنے آپ کو طالبان نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں امارت اسلامی افغانستان. اچھا. طالبان اس لیے کہتے ہیں کہ پشتو کے اندر طالب علم کو کہتے ہیں صرف طالب. اگر آپ افغانستان کے جو نیوز چینلز ہیں وہاں پر دیکھیں گے نا تو وہ لکھا ہوا آتا ہے طالب. کوئی بھی طالبان اگر انٹرویو دے رہا ہوں نا تو وہاں لکھا ہوا آئے گا طالب. طالب کی جمع طالبان ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک مدرسے سے نکلے, ایک جامعہ سے نکلے. مطلب ایک انٹرسٹنگ آپ دیکھیں نا کہ مدرسے میں پڑھنے والے جن کا تعلق علم و حکمت سے, کتابوں سے, وہ نکلے تو لوگ حیران تھے, دنیا حیران تھی کہ ایک مدرسے میں پڑھنے والے طلباء اساتذہ پورے ملک پر قابض ہو گئے. اس ملک پر حکمرانی کی کہ جس کو سوویت یونین بھی فتح نہیں کر پایا. یعنی اس کو ریچ کہتے تھے سوویت یونین کو. آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ سوویت یونین جب افغانستان کے اندر آیا تو یہاں پر ہمارے یہاں اس وقت ماشاء اللہ لگی ہوئی تھی پاکستان میں, اور پاکستان کے صدر ضیاء الحق تھے. صحیح. KGB بڑی اسٹرانگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور اس وقت تو بہت زیادہ تھی. رشیا کی. ہاں, رشیا کی KGB بہت اسٹرانگ ایجنسی تھی. KGB کا ایک اہم ترین ایجنٹ پریزیڈنٹ ضیاء الحق کے پاس آیا. اس نے آ کر اپنی رپورٹ
ضیاء الحق کے سامنے رکھی اور کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، کیا آپ جانتے ہیں کہ سوویت یونین کی کیا تاریخ ہے؟ ضیاء الحق نے کہا کیا تاریخ ہے؟ اس نے کہا کہ ہماری یہ تاریخ ہے کہ ہم جس ملک میں داخل ہوئے وہاں سے فتح ہو کر ہی ہم نکلے. ہم شکست ہماری تاریخ کے اندر نہیں ہے، ہماری ڈکشنری میں شکست نہیں ہے. ضیاء الحق نے کہا کہ محترم، اگر آپ کی یہ تاریخ ہے نا تو افغان قوم کی یہ تاریخ ہے کہ یہاں جو آیا ہے نا وہ صحیح سلامت نہیں گیا. آپ دیکھیں کہ بعد میں وہی ہوا، سوویت یونین آیا، پہلے سوویت یونین تھا، آج سوویت یونین نہیں، آج رشیا ہے، آج روس ہے. اس کے افغانستان میں آنے کی وجہ سے یہ تاجکستان، ترکمانستان، 5 اسٹیٹس جسے کہتے ہیں، ترکمانستان، آذربائیجان اور ازبکستان، یہ بخارا، سمرقند، یہ اہم ترین علاقے، یہ افغانستان کی وجہ سے، افغان قوم کی وجہ سے جو ہے نا پھر سوویت یونین ٹوٹ گیا، صحیح سلامت نہیں رہا. اچھا، یہ تو آپ نے کہا کہ وہ ملا عمر اور ملا عبدالغنی برادر یہ جو تھے یہ طالبان کے بانی تھے. کہا جاتا ہے جب یہ طالبان جب فتح یاب ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ جنرل حمید گل جو DGISI تھے سابقہ پاکستان کے، وہ طالبان کے بانی ہیں. ملا عمر ان کا کوئی تعلق بیان کیا جاتا ہے، کیا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ دیکھیں یہ تو کانسپریسی ہے، سازش ہے، لوگ اس کو کیسے بھی بیان کرتے ہیں. یہ بات یاد رہے کہ جب طالبان اٹھے، یہ موومنٹ قندھار سے شروع ہوئی تو عرض کیا کہ 1992 میں شروع ہوئی، اور جنرل حمید گل یہ 1989 کے اندر DGISI کے عہدے سے ہٹ گئے تھے، یہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے 89 کے اندر. ہاں، 3 سال کا ڈیفرنس ہے. صحیح ہے، 3 سال کا فرق ہے. تو کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل ایک سمجھیں کہ ایک حادثاتی طور پر یہ موومنٹ شروع ہوئی، بانی تو ان کو نہیں کہا جا سکتا. ان کا جو ویڈیوز چلتی ہے یہ طالبان کی حمایت کرتے ہیں، اور پھر اتنے سارے انٹرویوز بھی میں نے دیکھے، اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے طالبان بنائی ہے، آپ اتنے حامی ہیں، مدارس کے حامی ہیں. کیا معاملہ ہے پھر؟ بھائی دیکھیں، حمایت کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. اگر پاکستان کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہوا اخوان المسلمین کی حمایت کر رہا ہے تو وہ بانی ہو جائے گا. مگر بار بار حمایت کرنا اور پھر بار بار لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور انٹرویو لینے والا شخص بھی یہی کہہ رہا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ کوئی حد نہیں ہے. نہیں، کہنے سے کوئی فرق کوئی پڑتا ہے. دیکھیں، حمایت تو کوئی بھی کر سکتا ہے. کسی بھی خطے کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص حمایت کر رہا ہے، اس کو وہ موومنٹ پسند آتی ہے، سمجھ آتی ہے. اب اگر یہ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ جب ایران کے اندر انقلاب آیا تو انہوں نے حمایت کی، تو کیا وہ سارے بانیان میں سے ہو گئے؟ عوام کا تو الگ ہے نا، مگر ایک DGISI ہاں بار بار افغان طالبان کا کہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی نا. تو وجہ یہ ہوگی کہ جو ان کی موومنٹ تھی، ان کا جو مقصد تھا، ان کا جو مشن تھا، وہ ان کو پسند ہوگا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. خیر، یہ بھی ایک بات نکل آئی. افغانیوں کے پاس ایسی کون سی، افغان طالبان کے پاس ایسی کون سی سپر پاور ہے، ایسا کون سا طلسماتی ہتھیار ہے کہ سوویت یونین کو بھی ہرا دیا اور 20 سال تک یہ جنگی حالت میں رہے اور پھر آخر میں امریکہ کو بھی افغانستان چھوڑنا پڑا. کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کوئی جدید اسلحہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اس طرح کا کیسے ہرا سکتے ہیں؟ مطلب اتنی جدید ٹیکنالوجی کے سامنے یہ مدارس کے طلبہ سمجھ نہیں آتا یہ کس طرح ہو گیا. دیکھیں، افغان طالبان ایک ایسی قوم ہے، یا یوں سمجھ لیں افغان قوم، ہاں، یہ غیرت مند، نڈر اور بہادر قوم ہے. یہ در حقیقت پشتون ہے. افغانستان کے اندر آج بھی تقریباً 60% سے زیادہ، 60% سے زیادہ لوگ پشتون ہیں، پٹھان ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ پٹھان بڑے بہادر ہوتے ہیں. معاملہ یہ ہوا کہ ایک تو یہ بہادر ہے، دوسرا ان کا قرآن پر ایمان، قرآن پر یقین، اسلام پر یقین. BBC کی ایک صحافی تھی 2001 میں جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد ملا عمر سے اس نے انٹرویو کیا. موجود ہے؟ ہاں، آن دی ریکارڈ ہے. اچھا. ہاں، BBC نے انٹرویو کیا تو وہاں وہ لیڈی نے اس سے، ملا عمر سے پوچھا کہ ایک طرف بش نے کہا ہے، اس نے BBC کی اینکر نے پوچھا کہ آپ سپر پاور سے کیسے جیتیں گے؟ صحیح ہے. جس کے ساتھ 50 ملکوں کی فوج ہے، نیٹو اتحاد ہے، جدید اسلحہ ہے، بہترین اکوپمنٹس ہیں، تمام چیزیں ہیں، آپ کے پاس تو انٹیلیجنس بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، اور آپ کی جو فوج ہے وہ ویل ٹرینڈ بھی نہیں ہے، پروفیشنل بھی نہیں ہے. ملا عمر نے کہا کہ ایک طرف بش کا کال ہے، بش نے کہا ہے کہ ہم تم پر زمین تنگ کر دیں گے، اور ایک طرف میرے رب کا فرمان ہے
کہ زمین وسیع ہے اگر ایمان تم رکھتے ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ بش کا قول صحیح ہوتا ہے یا میرے رب کا فرمان صحیح ہوتا ہے. آج بھی یہ چیزیں آپ رکھتی ہیں مطلب. اب آپ دیکھیں نا میرے بھائی, دیکھیں آپ کہ اس دور کے اندر تو آپ کہتے کہ یار یہ کیا بیوقوفوں والی بات کر رہے ہیں. 50 ملکوں کی فوج, انٹیلیجنس, 56 ممالک کی انٹیلیجنس افغانستان میں کام کر رہی تھی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان تھا, ایمان اپنے رب پہ, اپنے قرآن پہ, اس کے فرمان پہ ایک ایمان تھا. بالکل ایمان تھا. مطلب آج بھی اگر کوئی مذہب پہ یقین رکھے اور پکا اعتقاد ہو, اس کا پکا ایمان ہو, سچا ایمان ہو, تو بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی کو چیلنج کر سکتا ہے. یہ مذہب کی جو قوت ہے نا وہ سب سے بڑی قوت ہے. جو لوگ کتابوں کو پڑھتے ہیں, کتابوں کے ریڈر ہیں, ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا. ایک کتاب ہے عروج و زوال ڈاکٹر لیبان کی, اس نے خود اس پر تحقیق کی ہے. اس نے بتایا ہے کہ مذہب سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. اچھا. وہ چاہے کوئی بھی مذہب ہو, کیونکہ اس میں ایک اندیکھا ایمان ہوتا ہے. اور پھر اسلام کی تو طاقت ہی الگ ہے نا, اسلام کا تو معاملہ ہی الگ ہے. سمجھ رہا ہوں میں آپ کی بات, مگر یہ پھر سوالات ہیں مگر کہیں اور نکل جائیں گے ہم. ابھی اب ٹاپک کی طرف ہی آتے ہیں. ایک اور بڑا اہم سوال, افغانستان میں طالبان ہے, امارات اسلامیہ امارات اسلامیہ افغانستان جو ان کی تحریک ہے اس کا نام ہے, ان کی حکومت افغانستان میں آ گئی. جیسے ہوئی تو پاکستان کے اندر شور مچا, کیا پاکستان بھی گیا, صحیح ہے. اس میں کچھ ایسی ویڈیوز آئیں, یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں, اور اسلامک اسکالرز ہیں جو انہوں نے ایک ویڈیو تو ایسی بھی گزری کہ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان, ٹی ٹی پی, داعش یہ سب ایک ہیں. ان کا ایک ہی تصور ہے, ان کی ایک ہی فینٹیسی ہے, کیا کہ ہم مسلمان ہیں باقی کوئی مسلمان نہیں ہے. صحیح ہے, یہ کلیئر سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اب بلوچستان کے اندر انہوں نے, افغان طالبان نے علماء کو شہید کیا. پاکستان میں داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کے مزار پہ بھی دھماکہ کیا, کراچی میں عبداللہ شاہ غادی علیہ الرحمہ کے مزار پہ حملہ کیا, ساتھ ساتھ ثانیہ پشاور, مطلب بہت سارے انہوں نے چیزیں گنوائیں. اور پھر ایک پیر سمیع اللہ چشتی جو ایک گزرے ہیں ان کو بھی شہید کرنے والے, اور دیگر علماء کے انہوں نے نام لیے. تو کہتے ہیں پاکستان میں جو حملے ہوئے اور سمجھ لیں کہ بہت دنگا فساد ہوا, اس میں طالبان کا ہاتھ ہے. یہ سب ایک ہی, یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں, اور یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ افغان طالبان صحیح ہے تو یہ صحیح ہے تو فلانا غلط ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, سب ایک ہی تصور میں ہیں یا افغان طالبان الگ کاؤنٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارے ہاں پر نا بیسک یہ غلطی کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان میں فرق نہیں کرتے. ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان, اچھا, یہ الگ ہے. صحیح ہے. اور افغان طالبان جنہیں لوگ کہتے ہیں وہ خود تو اپنے آپ کو امارت اسلامی افغانستان سے تعبیر کرتے ہیں, وہ الگ ہیں. اس کا فرق آپ یوں ملاحظہ کیجئے کہ اچھا جس آپ کہہ رہے ہیں نا اسلامک اسکالرز, اور میں نے بھی سنا کہ کچھ اس طرح کے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ خوارج ہیں اور بڑے سخت جملے استعمال کیے. دیکھیں وہ ان کا اپنا نظریہ ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہے. البتہ ایک چیز یہ عرض کروں گا کہ ہم وہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں کہ امام شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ, یہ وہ عظیم شخص ہیں کہ جن کو وہ اسلامک اسکالر بھی اپنا امام مانتے ہیں. صحیح ہے. اور ایک اسلام کو ایک بہترین سلسلے کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, ایک سیاسی رہنما ہیں, یہ سیاسی رہنما بھی ہے, اسلامک اسکالر بھی ہیں. اور پھر ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ تمام مکتب فکر ان کو مانتے ہیں. ہاں, تمام مکاتب فکر کے علماء ان کو مانتے ہیں. صحیح. امام شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ کی ویڈیو آپ خود دیکھ لیں کہ اس میں فرمایا کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کرنے کا وہ سسٹم جو تھا وہ بنایا, تو ایک پاکستان کے علماء کا وفد ملا عمر سے ملنے گیا. اچھا. اس وفد نے کہا کہ تم کیوں ایک سپر پاور سے جھگڑا مول لے رہے ہو. صحیح. وہ تو ٹکا بوٹی کر دیں گے, تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. وہ ساری ڈبیٹ ہم پہلے کر چکے. یہاں پر دیکھیں اس سوال کا جواب بھی مزید آ جائے گا جو آپ نے کہا نا کہ آخر ان میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کے سبب انہوں نے 2 سپر پاورز کو شکست دے دی. ایک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اس کو سپر پاور ہی ختم کر دیا, اور دوسرے کو بھی شکست دے دی. اور اس وقت اتفاق کی بات دیکھیں, کئی لوگوں کو اس کا علم ہی ہوگا, اس وقت کا برطانیہ کا برٹش منسٹر ہے, وزیر دفاع ہے, اس نے کہا ہے کہ امریکہ ابھی سپر پاور نہیں رہا. افغانستان میں ہارنے کے بعد اب یہ بڑی طاقت تو رہا ہے, کا سپر پاور نہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ امریکی برطانوی وزیر دفاع کہہ رہا ہے.
ٹھیک ہے, کسی کو ڈیفینس منسٹر, ہاں ڈیفینس منسٹر کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سے کیوں پنگا لے رہے ہیں. صحیح. ملا عمر نے کہا کہ میرے دوستوں نے بھی مجھے کہا, ہماری شورا نے بھی کہا, ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی بیچ کی راہ نکالیں اور ہم جنگ کو مول نہ لیں, کیونکہ ہماری قوم ویسے ہی آلریڈی 20 سال سے جنگ کی حالت کے اندر رہی ہے اور پوری ایک قوم, پوری نسل اس کے اندر چلی گئی ہے. میں پریشان تھا, میں رات کو سویا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم حق پر ہو اور حق پر تم ڈٹے رہے, استقامت کے ساتھ لگے رہے, تو اللہ کی مدد نصرت تمہارے ساتھ شامل ہوگی. تو آئیے ہم آپ کو ویڈیو دکھا دیں جس کے اندر یہ سارا واقعہ امام شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ نے بیان کیا. امیر المومنین ملا عمر نے کہا کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ کوئی رستہ نکالیں, جان بھی بچ جائے, سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, یہ سوچ رہے تھے. لیکن ہم نے دیکھا, رات کو خواب میں دیکھا کہ دروازے کھل گئے, دونوں جہاں کے تاجدار سبز گنبد سے, سنہری جالیوں سے گزرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں اور کہا خبردار, صلیبی جنگ کا چیلنج دے دیا گیا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا, مقابلہ کرتے رہو, اللہ کی نصرت اور فتح پر یقین رکھو. تم اگر ایمان کے ساتھ, ایمان کی قوت سے لڑتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا. اور دیکھا کہ اللہ کے محبوب کی سواری آ رہی ہے. رسول اللہ نے فرمایا استقامت کا مظاہرہ کرو, کفر کے مقابلے پر ڈٹے رہو. یہ مبارک خواب ہم نے دیکھا, ہمارے عزم میں توانائی آ گئی, ایمان کی قوت بیدار ہو گئی. یوں سمجھ لو کہ ایمان کو بیٹری مل گئی, بیٹری چارج ہو گئی, ایمان کی بیٹری چارج ہو گئی. تو آپ نے ویڈیو بھی دیکھی اور اس میں پتہ چلا کہ افغان طالبان الگ ہیں اور باقی داعش, القاعدہ, TTP یہ تمام الگ ہیں. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان کا وہ نظریہ نہیں ہے جو ان لوگوں کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں باقی کوئی مسلمان نہیں ہے. نہیں, بالکل بھی ظاہر ہے یہ نظریہ ہے ہی نہیں ان کا. وہ تو یوں سمجھ لیں کہ علماء کو ماننے والے لوگ ہیں اور یہ نقشبندی سلسلے سے ان کا تعلق ہے. اچھا. ہاں, سیدی امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے یہ ہمارے بر صغیر کے اندر. اکبر بادشاہ, جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے ان کو علم ہوگا کہ اکبر بادشاہ نے دین اکبری پیش کیا تھا, تو اس کا کلا کما کرنے والے امام ربانی رحمہ اللہ تھے. ہماری قوم نہیں جانتی اپنے لیجنڈس کو, مطلب ان کو فالو کرتے ہیں افغان طالبان, کیونکہ نقشبندی سلسلہ بر صغیر کے اندر ان سے چلا. صحیح. تو افغان طالبان یہ نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. مطلب وہ ایک اتنے بڑے امام کو مانتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کا نظریہ تو بہت پاکیزہ ہوگا. مطلب افغان طالبان جو ہے وہ ان تمام نظریات جو باطل نظریات ہیں ان سے پاک ہے. ہاں بالکل. میں ایک چیز کی یہ دو دھماکے ہوئے, یہ جو شہید کیا علماء کو, یہ کون تھے؟ یہ TTP نے کیا, یہ حکیم اللہ محسود, یہ دیگر نے کیا, یہ TTP کے لوگ تھے. ان کو آپ کو ایک واقعہ ہوا تھا پشاور کے اندر, انہوں نے ایک کرنل کو اٹھا لیا تھا TTP کے لوگوں نے. اچھا. یہ بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ TTP کے لوگ اپنا امیر اسی کو مانتے ہیں کہ جو افغان طالبان کا امیر المومنین ہوتا ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, لوگوں کو دھوکہ دینا ہے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. یہ اپنا امیر المومنین اسی کو مانیں گے جو افغان طالبان کا امیر ہے. جیسے ابھی ملا ہیبت اللہ خنزادہ, ان سے پہلے ملا اختر منصور تھے, ان سے پہلے ملا عمر تھے. صحیح. معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ان کے افغانستان کے جو ترجمان ہیں سہیل شاہین, جو دوحہ سیاسی وفد کے, دوحہ کے جو قطر کے اندر ہے اس کے سیاسی وفد کے ترجمان ہیں. ذبیح اللہ مجاہد یہ نائب وزیر اطلاعات ہیں, ٹھیک ہے, انفارمیشن منسٹر ہیں ادھر کے افغانستان کے. ان سے یہی سوال ہوا کہ یہ TTP والے تو امیر المومنین, آپ ہی کے امیر المومنین. اب یہ لیٹسٹ سوال ہوا ہے, یہ تقریباً اسی سال کا ہے. اچھا. تو یہ آن دی ریکارڈ یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے. اچھا. تو سہیل شاہین نے کہا کہ اگر تو واقعی
یہ ہمارے امیر المومنین کو اپنا امیر مانتے ہیں، تو امیر المومنین کا فلسفہ یہ ہے کہ جو امیر نے کہا اس پر آنکھیں بند اپنی نہیں چلانی. تو ہمارے امیر المومنین نے تو کہا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو شہید کرنا غلط ہے، اسلام میں جرم ہے، گناہ ہے، حرام ہے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اے پی ایس کا حملہ انہوں نے کیا، ثانیہ پشاور. صحیح. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جتنے فسادات ہوئے، دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور دیگر چیزیں ہوئیں، وہ انہوں نے کی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر المومنین نے تو اس طرح کا حکم نہیں دیا اور وہ تو منع کرتے ہیں، تو یہ مان نہیں رہے، تو مطلب یہ کہ کچھ اور ہے. اور پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ رو کی فنڈنگ شامل ہے. رو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے. صحیح. باقاعدہ اس کے ثبوت پائے گئے. اچھا. جس کو احسان اللہ احسان جو ٹی ٹی وی کا ترجمان تھا، اس کی ویڈیو باقاعدہ یوٹیوب پر موجود ہے، آئی ایس پی آر کے اس پر بھی موجود ہے. اچھا، آئی ایس پی آر کے اکاؤنٹ پہ بھی موجود ہے آفیشیل؟ ہاں آفیشیل. اس کو احسان اللہ احسان کو ہماری انٹیلیجنس نے گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد یہ بھاگ گیا کسی وجہ سے. تو یہ شخص اس نے خود نے کہا کہ ہم اسلام کے نظریے کو لے کر چل رہے تھے لوگوں کے سامنے، لیکن اندرونی کھاتے ہمارے جو ہے پاکستان دشمن جو عناصر ہیں انٹیلیجنس ایجنسی سے ان سے رابطے تھے، وہاں سے فنڈنگ ہوتی تھی. اور جو یہ گفتگو کر رہے ہیں افغان طالبان کو ٹی ٹی پی سے داعش سے ملا رہے ہیں، تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک سطحی معلومات پہ گفتگو ہوتی ہے؟ دیکھیں ہماری عوام پڑ جاتی ہے. اب جیسے کچھ بھی ہوا تو پاکستان چلا جائے گا، بلوچستان چلا جائے گا، پھر دھماکے ہوں گے، پھر فساد. ایسا لگ رہا ہے سطحی معلومات میں ہماری قوم کا مزاج بن گیا ہے ایک، لگتا ہے. بالکل بھائی. دیکھیں ہماری جو قوم ہے نا وہ ایسی ہے کہ جن کو جو ریسرچ تو پڑھتی نہیں ہے. صحیح. یہاں پر ایک وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں یہ فیکٹس پر مشتمل ہے اور حقیقت ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم طالبان کے حمایتی ہیں. نہیں، ہمارا تو دیکھیں ہم ایک تجزیہ کر رہے ہیں. ہمارا ان سے تعلق ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم صرف ایک حق بات بیان کر رہے ہیں. اگر افغان طالبان غلط کریں گے ہم ان کو غلط کہیں گے. جیسے انہوں نے اس وقت عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی، غلط ہے. افغان طالبان نے لگائی جب ان کی حکومت قائم ہوئی. اسی طرح جو بھی غلط کریں گے وہ غلط ہے. مطلب ہم فیکٹ اینڈ فیگرز پہ ہی بات کر رہے ہیں. ہاں. یہ تو طالبان کے حوالے سے کافی شیر حاصل گفتگو ہو گئی. اچھا، ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہر جگہ نام آتا ہے. سوویت یونین ہو یا افغانستان میں طالبان کی فتح ہو، پاکستان کا نام لازمی آتا ہے. ایک ویڈیو پچھلے دنوں بڑی وائرل ہوئی ہے، ایک امریکی صحافی کی تھی. وہ ویڈیو ہم چلا رہے ہیں، وہ ویڈیو آپ دیکھیں اور اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ اس کی کیا کہانی ہے، حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے. ویڈیو چلائیں. is that we are winning against ISIS both in Syria and in Iraq. That's great. But then there is Afghanistan. Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. آپ خدا کی قدرت دیکھیں کہ 20 سال سے یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک لمبے عرصے سے پاکستان کے اندر جو کچھ ہوتا تھا اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے، جو کچھ ہو رہا امریکہ کروا رہا ہے. لیکن جیسے ہی افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کا انخلا ہوا تو اب سب کے سب لوگ کہہ رہے ہیں، وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں، دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پاکستان کروا رہا ہے. ون ورڈ پاکستان، ون ورڈ پاکستان، اونلی ون ورڈ پاکستان. یعنی گیم کیسے گھوم رہی ہے. دیکھیں ہم اس پہ بات نہیں کر رہے کہ پاکستان نے کروایا، کس نے کروایا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پاکستان کا اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے اور نہ ہی لوگ جو غلط کانسپریسی ہے کہ ISI کا اس کے اندر ہاتھ ہے. لیکن آپ خدا کی قدرت دیکھیں کہ پہلے کہتے تھے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا پاکستان ہے. یہاں سے پاکستانیوں کو ایک چیز ضرور سمجھنی چاہیے کہ پاکستان میں ایسا تو کچھ ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پاکستان پر بلیم ڈالتے ہیں، پاکستان کو غلط کہتے ہیں یا پاکستان کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے پاکستان ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہمارے اٹامک سسٹم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. پھر گزشتہ دنوں آرمی چیف نے بھی اسپیچ دی 6 ستمبر کو کہ ہم ہائبرڈ وار کا دور ہے جی، اور استعمال ہوتا ہے، یہ مذہبی طور پہ ہو یا لسانیت پہ ہو یا تعصب پہ ہو، فرقہ واریت پہ ہو، ان تمام چیزوں کو جو استعمال کر کے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے، ہائبرڈ وار ہے پوری. ہاں ہائبرڈ وار ہے. تو یہ اس میں قوموں کے ذہنوں کو بھی تبدیل کیا جاتا ہے اور دیگر لوگوں کے ذہنوں میں کسی قوم کے خلاف جذبات کو بھی ابھارا جاتا ہے.
تو اب اگر یہ کہیں گے کہ بھئی پاکستان کا اس میں ہاتھ ہے تو لوگ پاکستان سے نفرت کریں گے، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں. لیکن پھر بھی اس جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کروا رہا ہے. ان لوگوں کو زیادہ غور کرنا چاہیے جو بولتے تھے کہ پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے. ہاں، اور امریکن صافی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ون ورڈ پاکستان. ون ورڈ پاکستان. صحیح، پاکستان. اللہ سلامت رکھے ہمارے ملک کو. آمین. آخری ٹاپک اور ویڈیو کے اختتام کی طرف لے کے جائیں گے کہ موجودہ ایک بل زیر بحث لایا جا چکا ہے کہ 18 سال سے زائد عمر کا جو بھی بندہ اسلام قبول کرے گا تو فوراً اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا کہ مسلم ہے. جو ہے وہ سیشن جج کے سامنے اس کا انٹرویو کا 7 دن کے اندر اندر انٹرویو بھی لیا جائے گا. صحیح ہے. اور پھر 90 دن کی پوری ایک انکوائری چلے گی جس میں جس مذہب کا وہ کرنٹ ہے اس کے اسکالر سے بات کر کے اور پھر ایک پوری کارروائی کر کے اس کے بعد جا کے اس کا اس مسلم ہونا قرار پائے گا. مطلب اس سے پہلے اگر کوئی کر بھی لیتا ہے، ان کارروائیوں کو نہیں مانتا، اس بل کو نہیں مانتا، تو اس بل کے مطابق وہ مجرم قرار ہوگا اور اس کے اسلام کو نہیں مانا جائے گا. ایون کہ اگر دیکھا جائے تو جو تبلیغ کر رہے ہیں وہ بھی مجرم قرار پائیں گے. بالکل. پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا. اس کا آئین جو 73 کا آئین ہے، قرآن و سنت میں قائد اعظم نے بھی فرمایا ہے کہ قرآن و سنت اس کا آئین ہے. پھر بھی اس ملک کے اندر ایسا قانون لانا کہ اسلام ہی قبول نہیں کیا جائے گا، یہ کیا معاملہ؟ دیگر جگہوں پہ بھی تو اسلام قبول ہو رہا ہے، لوگ ہندو بھی ہو رہے ہیں، یہاں کیا مسئلہ ہے اسلام سے؟ دیکھیں یہ جو بھی لوگ نا بل پیش کر رہے ہیں یا اس پر بحث کروا رہے ہیں، میرا صرف ان سے ایک سوال ہے، اور یہ سوال عوام کو ان تک پہنچانا بھی چاہیے اپنے اپنے طور پر جس طرح بھی ہو سکے، کہ آخر اسلام کے قبول کرنے پر ہی پابندی کیوں لگائی جاتی ہے؟ مختلف لوگ اسلام قبول کرنے کو ہی جرم کیوں قرار دیتے ہیں؟ جب دیکھو اسلام قبول کر لیا، یہاں مطلب کسی اور مذہب کے بندے نے اسلام قبول کیا، اس پر واویلا ہوتا ہے. بھائی ہندوستان کے اندر پیو ریسرچ سینٹر ہے، یہ ایک اتھینٹک انسٹیٹیوٹ ہے، ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے. اس کے بقول انڈیا کے اندر ہزاروں لوگ مسلمان جو ہے نا وہ مرتد ہو جاتے ہیں، ہندو مذہب یا دیگر مذاہب اختیار کرتے ہیں. 1.3% لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام سے. بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق کچھ سالوں پہلے 22 مسلمانوں نے ہندو مذہب اختیار کیا. یہاں پاکستان میں اس موضوع پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں اس چیز کو غلط کیوں نہیں قرار دیا جاتا؟ یہاں پر اس چیز پر مانگ کیوں نہیں اٹھائی جاتی کہ بھئی اگر کوئی شخص اسلام ہے، اسلام سے اس کا تعلق ہے، مسلمان ہے، وہ کوئی اور مذہب اختیار کر رہا ہے تو وہ جرم کیوں نہیں ہو سکتا؟ پوری دنیا کے اندر. اب یہ بھی ایک اور چیز ہے، اس سوال کا جواب تو وہ دیں. دوسری چیز یہ آخر پاکستان میں یہ چیز کیوں ہوتی ہے کہ بھئی کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس پر قدغن ہے؟ پاکستان جو کہ خالص اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں قدغن ہے، یہاں جرم ہے اسلام قبول کرنا. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر میرا چیلنج ہے، کوئی بھی اس پر ریسرچ کرے تو ہماری غلطی ہو تو واضح کرے. دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر اسلام قبول کرنا جرم نہیں ہے، اس طرح کا بل کہیں پیش نہیں ہوا. جن کو ہم سیکولر کنٹریز کہتے ہیں، جن کو ہم لبرل کنٹریز کہتے ہیں، جن کو ہم ایتھسٹ کنٹریز کہیں، کمیونسٹ کنٹریز کہیں، آل اوور جتنی بھی کنٹریز ہیں اسلامک نان اسلامک، وہاں تمام میں کہیں یہ قانون نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنا جرم ہو. پاکستان میں کیوں؟ پاکستان میں کیا وجہ؟ وجہ تو ان سے ہی پوچھنی چاہیے کہ آخر وجہ کیا ہے. ایسا نہیں لگتا ہائبرڈ وار کا شکار ہے؟ دیکھیں ہائبرڈ وار کا تو تعلق بالکل الگ ہے، اس میں تو نہیں ہے. باقی یہاں دباؤ تو ضرور ہے کہ کبھی اسلام پر ہی کسی نہ کسی صورت میں حملہ کیا ہر تھوڑے ٹائم میں ہوتا ہے. ہاں کبھی جو ہے کوئی قانون لے کر آ جاتے ہیں، کبھی لے کر آئیں گے کہ اسلام قبول کرنے پر، کبھی کسی صوبے کی گورنمنٹ یہ پاس کر دے گی کہ 18 سال سے جو بچے کم عمر کے لوگ ہیں ان کا اسلام ہی قابل قبول نہیں ہے. کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ اگر پنجاب کے اندر ایک قانون پاس ہوا کہ اگر والدین بچوں کو، پاس تو نہیں ہوا، وہ بحث ہوئی اس پر کہ والدین بچوں کو ڈانٹ دے تو ان کو ڈانٹنے کا حق نہیں ہے، پولیس اٹھا کر لے جائے گی، انکوائری کرے گی، جو یورپ کے اندر قانون ہے. پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس بل کے حامی ہیں. صحیح ہے. وہ یہ کہتے ہیں بھائی اسلام کو یعنی مذہب کو حکومت سے دور رکھو اور
دیگر معاملات سے دور رکھو. اس مذہب ہے آپ کا ذاتی ہے, مطلب سیکولر مائنڈ ہے, مگر وہاں ان کو یہ چیز کیوں نہیں آتی کہ بھائی جب سیکولر چیز ہے, آپ سیکولر مانتے ہو اپنے آپ کو, مذہب ذاتی ہوتا ہے, تو پھر یہاں پہ کیوں آپ بحث لا رہے ہو؟ جب آپ کو جب سیکولر ہی ماننا ہے تو آپ اس چیز پہ کیوں تلے ہوئے ہو بار بار جو ہے وہ اس طرح کے قانون لانا جو مذہبی طور پہ ہوں اور مذہبی طبقے کو, بلکہ مذہبی طبقہ میں کیا بولوں گا, پورا پاکستان ہی ایک جذباتی طور پہ اپنے مذہب سے محبت کرتا ہے. اچھا, اس بل کے حوالے سے میرا ایک اور سوال ہے کہ یہاں پر لے دے کے, جیسے کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ بل جو پاس کیا جائے گا نا وہ اسلامی چیزوں پر کیا جائے گا, مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے پاس کیا جائے گا, زیر بحث لایا جائے گا. بھائی یہاں پر 18 سال سے کم عمر لڑکے اور لڑکیاں محبت کے نام پر بھاگ جاتے ہیں. ان کو, حکومت کو یا دیگر لوگوں کو ان کے اوپر بل بنانے کے حوالے سے کوئی خیال نہیں آتا؟ وہ بل کیوں پاس نہیں کیا جاتا؟ ماں باپ کو لوگ تکلیف دیتے ہیں, اکیلا چھوڑ دیتے ہیں, ان کے اوپر بل کیوں نہیں لے کر آتی حکومت کہ کوئی اگر بچہ ماں باپ کو ان کی بڑھاپے کی حالت میں کہیں اور چھوڑ دیتا ہے. پاکستان کے اندر کئی ایسے کیسز ہیں, ہم نے کراچی کے اندر دیکھے ہیں, اولڈ ہاؤس, مطلب اولڈ ہاؤس تو سسٹم الگ ہے کہ ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا. آپ دیکھیں نا, اس پر بل کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ اسی طرح یہاں پر ماں باپ کی عزت خاک میں ملا کر لڑکیاں اور لڑکے, ایک تعداد ایسی ہے, ہم آئے دن سن رہے ہوتے ہیں, وہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں, اس پر بل کیوں نہیں لے کر آتے؟ مطلب پھر آواز اٹھتی ہے نا کوئی, یہ بات تو کسی نہ کسی کے ذہن میں آتی ہے کہ مسئلہ ہے تو اسلام کے ساتھ ہے, مسئلہ ہے تو اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ ہے, مسئلہ ہے تو مذہبی اقدار کے ساتھ ہے, مسئلہ ہے تو اسلامی شعار کے ساتھ ہے, مسئلہ ہے تو اسلام کے قبول کرنے پر ہے, مسئلہ ہے تو اسلام کی تبلیغ و اشاعت پر ہے, مسئلہ ہے تو اسلام کی ترویج پر ہے. اصل پیٹ کا درد کچھ اور ہے. ہاں ظاہر ہے, جو مسئلے ہیں اس پہ بات نہیں ہوتی. دیکھیں جو ایکچولی مسائل ہیں اس پر ڈسکس کیا جائے نا. یہ پارلیمنٹ, یہ ادارے یہ ان چیزوں کے لیے نہیں بنے. پاکستان کا, اچھا میرے اوپر کوئی اعتراض کر سکتا ہے یہاں پر کہ بھئی پھر کس چیز کے لیے بنے؟ یہ پارلیمنٹ, یہ ادارے, یہ سینٹ, یہ تابع ہیں آئین کے. وہ آئین, پاکستان کے آرٹیکل 1 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی قانون قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا. پاکستان کا قانون صرف قرآن ہے, پاکستان کا قانون سنت ہے, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. تو بہت اچھی ہماری گفتگو ہوئی اور کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی. پتہ یہ چلا کہ اصل پیٹ کا درد کچھ اور ہے اور کچھ اور ہی پیچھے کڑیاں ملتی ہیں, تانے بانے کہیں اور جا کے جڑتے ہیں. اصل جو ایشوز ہیں, اصل جو مسائل ہیں, اس پہ گفتگو نہیں ہوتی اور اس پہ ہماری عوام در بدر ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہے, مگر ان کو ریلیف نہیں دیا جاتا. تو جو مسئلے ہیں اس پہ گفتگو کرنی چاہیے. تو آج کی ہماری ویڈیو اسی پہ اختتام کرتے ہیں. ہم ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ جو ہے وہ مسکنسیپشن کا شکار ہیں, انہوں نے طالبان کے حوالے سے الگ تصور بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کو تباہ کر دیں گے, اور ایسا تصور بنایا ہوا ہے کہ وہ داعش کے ہم ذہن ہیں, القاعدہ کے ہم ذہن ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک نالجیبل ویڈیو ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کا مائنڈ کلیئر ہو اور ان تک صحیح معلومات پہنچے. اور اسی طرح یہ جو بل ابھی زیر بحث لایا جا چکا ہے, اس بل کے حوالے سے بھی جو چند افراد کو ہی پتہ ہوگا, باقی عوام کو اس حوالے سے پتہ بھی نہیں ہوگا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ عوام کو اس حوالے سے گائیڈ کیا جائے کہ جو ایشوز ہیں اس پہ بات نہیں ہو رہی اور جو ایشوز نہیں ہیں ان کو ایشوز بنایا جا رہا ہے. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اہم موضوع پہ گفتگو کریں جو آپ کے نزدیک اہم ہو, تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی کمنٹ کر کے بتائیں کہ اس موضوع پہ گفتگو ہونی چاہیے. تو ہم کوشش کریں گے جہاں تک ہم سے ممکن ہوا ہم اس موضوع پہ ضرور گفتگو کریں گے. اور آئندہ تک کے لیے اللہ حافظ.